अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, पर्थ की रिवायत मेलबर्न में भी ना बदली और बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तानी फील्डर्स ने 3 अहम कैच गिराए। कैंगरूज मैनेज टू स्कोर 187 फॉर 3 आज के दिन के इख्तिताम तक, और बारिश की वजह से डिस्टर्बेंस रही और सिर्फ 66 ओवर्स का खेल हो पाया। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिन का टेस्ट में भी पाकिस्तानी फील्डर्स की कैच छोड़ने की रिवायत बरकरार। ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को मौके दिए बार बार। मेलबर्न में शान मसूद ने टॉस जीतकर कैंगरूज को मैदान में उतारा। तीसरे ही ओवर में अब्दुल्ला ने वार्नर का आसान कैच गिरा दिया। ओपनिंग शराकत 90 पर टूटी। आगा सलमान ने वार्नर को स्लिप में आउट कराया। लंच के बाद हसन अली ने उस्मान ख्वाजा से छुटकारा दिलाया। स्मिथ को बाबर आजम ने नई जिंदगी दी। आमिर जमाल ने जबरदस्त आउट स्विंग पर स्मिथ को पवेलियन की राह दिखाई। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की किस्मत ने भी खूब साथ दिया। कई बार बल्ले का किनारा लगकर गेंद बाउंड्री के पार गई। कप्तान शान ने आखिरी लम्हात में मुश्किल चांस पर पूरी कोशिश की। कैंगरूज ने दिन के अख्तिताम तक 3 विकेट पर 187 रन बना लिए। बारिश के बायस पहले दिन 66 ओवर का खेल हो सका। जी हाँ, बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले रोज पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्टूडियो में मौजूद आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। ऑब्वियसली कैच ड्रॉप तो आज के दिन का बड़ा हाईलाइट रहा है, इस पर तो हम बात करेंगे ही। सबसे पहले पाकिस्तान का टॉस जीतना, कंडीशंस देखते हुए यही लगता था कि जो भी टॉस जीतता वहां पहले बॉलिंग के लिए जाता, लेकिन क्या हम ये शुरू की पिच देखकर ही इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम 4 पेसर्स के साथ गए, हमें एक स्पिनर नहीं लेना चाहिए था? क्या कहते हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जब भी बॉलर जाते हैं दूसरी टीम के, वो ग्रीन टॉप विकेट देखते हैं, बाउंस देखते हैं, तो उनका दिल भी बल्लियों उछलने लगता है। कहते हैं ओ हो जबरदस्त। ये वहां पे फिर आपको लाइनर लेंथ पे भी बॉलिंग करनी पड़ती है। बड़ा अच्छा टॉस जीता पाकिस्तान ने, लकी है इसलिए कि अगर यहाँ ऑस्ट्रेलिया टॉस जीता और आपको बैटिंग कराता तो आपकी इस वक्त बड़ी बुरी पोजीशन होती। ऑस्ट्रेलिया ने संभाला, लबुशैन स्ट्रगल करते रहे, लेकिन वो नॉट आउट रहे एंड पे। वो की विकेट होंगे कल अगर पाकिस्तान हेड और लबुशैन को पहले आवर में, पहले घंटे में आउट कर लेगा तो फिर अच्छा है, वरना अदरवाइज यहाँ पे 300, 350 बड़ा अच्छा टोटल होता है फर्स्ट इनिंग्स का। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पिछले जो 3 टेस्ट खेले 2 इनिंग्स से जीते हैं। दोनों दफा उन्होंने टॉस जीता, पहले फील्डिंग की। उससे पिछला जो टेस्ट था यानी थर्ड लास्ट टेस्ट मैच, वो इंडिया के खिलाफ पड़ी क्या गलती की थी टीम पेन ने कि पहले बैटिंग ले ली और वो टेस्ट मैच हार गए। तो 350, 360 अगर ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन ओवरऑल नजर तो यही आ रहा है, लग तो रहा है, लेकिन अगर आप ऊपर से 2 विकेटें लेंगे जल्दी लबुशैन और ट्रेविस हेड की, तो यू गेट इनटू देयर टेल। उसमें टेल में कमिंस बहुत लंबी इनिंग्स नहीं खेलेंगे, या एलेक्स कैरी का ऑल्दो यहाँ पे 100 है, लेकिन और पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने शायद ये भी सोचा कि जो पिछले 2 यहाँ शेफील्ड शील्ड के मैच हुए उसमें 76 विकेटें गिरी, 67 वेंट टू फास्ट बॉलर, शायद उस वजह से भी। लेकिन आपको टॉस, अगर आप बॉलिंग पहले कर रहे हैं तो बॉलिंग भी आपको अच्छी लाइन और लेंथ पे करनी पड़ती है। प्रॉब्लम यही है ना कि वेयर इज द फास्ट बॉलर। मतलब प्रॉब्लम ये है कि हम, ठीक है, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें टॉस जीत के बैटिंग कर लेनी चाहिए थी। ऑब्वियसली ये तो बहुत ही खतरनाक पिच थी और स्पेशली शुरू में तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत संभाला। लेकिन इशू ये है कि वो एडवांटेज भी आपको जब मिलेगा जब आपके पास पेस होगा। मुझे मीर हमजा को देख के अफसोस हो रहा था बिकॉज ही वाज बॉलिंग रियली रियली वेल, लेकिन पेस नहीं है। उनकी स्विंग अच्छी थी, उन्होंने एक यॉर्कर्स अच्छे कराए, थोड़ी सी लेग साइड पे एलबीडब्ल्यू की अपीलें भी हुई, लेकिन जाहिर है उनके पास स्पीड नहीं है। और ये बिल्कुल एक एग्जाम्पल आपको जिमी एंडरसन का लगता है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जबरदस्त बॉलर है वो, 690 विकेट्स है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कितनी है? सिर्फ 68 विकेट्स। तो स्विंग और वो नहीं चलती, सिर्फ वहां पे स्पीड भी चलती है। स्विंग एंड सेम विद स्पीड, और फिर लाइन और लेंथ का डिसिप्लिन वो भी आपको चाहिए। शुरू में अच्छी बॉलिंग की शाहीन ने, और वो अनलकी रहे। अगर वो 6 रन जो ऑस्ट्रेलिया का टोटल था, 2 रन वार्नर का, अगर वो कैच पकड़ लेते अब्दुल्ला शफीक तो शायद और पंप्ड अप होते शाहीन और पाकिस्तान को विकेटें मिलती। लेकिन एक बैड लक पाकिस्तान के साथ ये हो गई कि जब 114 पे 2 आउट थे, उस वक्त बड़ी अच्छी कंडीशन थी, हसन शाहीन सब अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, मीर हमजा, उस वक्त जो बारिश आ गई ना तो ऑस्ट्रेलिया को एक स्केप रूट मिल गया थोड़ा सा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन बस मेरा प्रॉब्लम वही है कि एक बॉलर आपका 128 से करा रहा है, एक बॉलर आपका 132-33 से करा रहा है, तो प्रॉब्लम यही है कि आपको ऑस्ट्रेलिया में आपको तेज स्पीड के बॉलर चाहिए होते हैं, लेकिन सारी चीज स्पीड ही नहीं होती।
اور ابھی میں این چیپل کا ایک مضمون پڑھا تھا, انہوں نے کہا ساری چیز اسپیڈ نہیں ہے, لائن اور لینتھ بھی ہوتی ہے. آپ کو لائن اور لینتھ پہ آؤٹ کرنا پڑتا ہے. انڈیا کے فاسٹ بالر جو 2 سیریز جیتے, انڈیا کے پاس بھی کوئی ایکسٹراڈنری بالر نہیں ہے. جسپریت بمراہ بہت اچھا بالر ہے, لیکن جسپریت بمراہ پچھلی سیریز میں بھی 2 ٹیسٹ کے بعد باہر ہو گیا تھا. تو انہوں نے محمد سراج, شردل ٹھاکر, اس طرح کے فاسٹ بالر سے اور روی چندرن ایشون کے ذریعے انہوں نے سیریز جیتی. ایک ٹیسٹ میچ 36 رنز پر آل آؤٹ ہونے کے بعد اگلے ٹیسٹ میچ جیت گئے. بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. جہاں تک بات ہو رہی ہے پیس کی, تو حسن علی کہتے ہیں پیس ویس میں کوئی فرق نہیں آیا. میں افواہوں بلیو نہیں کرتا, میرا فوکس ہمیشہ لائن اینڈ لینتھ پہ ہوتا ہے اور فوکس صرف گیم. 187 for 3 کے بعد آپ ایکسپیکٹیشن ہے کہ 250 کے اندر آؤٹ کریں. بہت زبردست بالنگ کرنی پڑے گی. وہی جیسے پہلے گھنٹے میں اگر کل جلدی آؤٹ کیا, اوپر سے اگر پہلی 2 وکٹیں جلدی مل گئیں تو 250 تو نہیں, اگر انڈر 300 بھی پاکستان آؤٹ کر لے تو بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. اور حسن جس طرح کہہ رہے ہیں اسپیڈ کم کی, تو رومرز نہیں ہے, اسپیڈ میٹر لگا رہا ہے تھوڑی دیر بعد. وہ افواہ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا, جہاں تک ہم تھوڑی بات کر رہے تھے اسپنرز کی, اور ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک چل پڑا ہے کہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ یہاں پہ فاسٹ بالرز کی پرفارمنس دیکھ کر یہ ریئلائز ہوا ہوگا کہ یہاں 66 وکٹس فاسٹ بالرز نے لی ہے پچھلے کچھ عرصے میں, تو یہ ریزن ہو سکتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اپنے اسپنرز پہ کانفیڈنس بھی نہیں ہے, اور جس طرح کی اسپن آپشنز ہمارے پاس ہیں, آئی ڈونٹ بلیم دی مینجمنٹ. میں نے تو بہت سارے اسٹیٹیشین سے پوچھا کہ کب آخری بار پاکستان نے 2 لگاتار ٹیسٹ بغیر اسپنر کے کھیلے, تو انہوں نے کہا یہ سرچ کرنا پڑے گا. یعنی پاکستان ہمیشہ ایک اسپنر کے ساتھ جاتا ہے. پھر جب آپ ساجد خان کو لے گئے, آپ کو پتا ہے ان کے پاس لیفٹ ہینڈرز ہیں, 2-3 فیکٹرز ایسے آئے ہوں گے کہ شاید تھوڑی سی گراس دیکھی, 6 سے 7 ملی میٹر گراس چھوڑی ہے کیوریٹر نے وہاں پہ. پھر انہوں نے دیکھا ہوگا شیفیلڈ شیلڈ کے 2 میچ 67 وکٹس فاسٹ بالر کو. پھر انہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہاں جو 8 اننگز کھیلی گئی ہیں فرسٹ کلاس کی, اس میں ایک ہی دفعہ 300 کا اسکور ہوا. یعنی 300 از دا یارڈ اسٹک, 300 از اے وننگ ٹوٹل ایٹ دی MCG. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر سوچا ہوگا. لیکن جب آپ کے پاس ساجد خان ہے, آپ نے دیکھا کہ پہلے لنچ سے پہلے یہ کتنی بریک ہوئی گیند جس پہ سلمان علی آغا نے آؤٹ کیا ڈیوڈ وارنر کو. تو آپ کو ایک ریگولر اسپنر کھلانا چاہیے تھا. جو کام 3 فاسٹ بالر نہیں کر سکتے وہ 4 بھی نہیں کر سکتا. اور پھر آپ اسپنر, مجھے تو لگ رہا ہے سیریز کے بعد انشاءاللہ آغا سلمان ریگولر آف اسپنر بن جائیں گے. بالکل صحیح ہے. دوسرا بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوئی نواز کو بھجوانے کی, آلدو کھلانا تو نہیں تھا, یہ نظر ہی آ رہا تھا. کیا یہ اس کے پیچھے صرف لاجسٹکس ایشو ہے کہ ویزا نہیں تھا اور بالرز کے پاس, اور یہ پیریڈ بھی کرسمس اور نیو ایئر کا, تو ایمبیسی بند ہوگی, ویزا لگنا مشکل ہوگا. کہا, یہ تو جسٹیفائی کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے, لیکن یہ ڈس اپوائنٹنگ ہے, انیپٹنس ہے, لیک آف کمٹمنٹ ہے کہ آپ کو ہر بالر کا, ہر 3-4 بالر کو اور کے آپ کو ویزا لگوا کے رکھنے چاہیے تھے. اور آپ کے پاس بالرز ہیں, ایسا نہیں ہے لیفٹ آرم اسپنر. کل آپ ڈسکس کر رہے تھے محمد عرفان بھی اچھا لیفٹ آرم اسپنر تھا, لیکن اگر 2 بالرز کا رائٹ بنتا ہے تو وہ ایک کاشف بھٹی ہے. 438 فرسٹ کلاس وکٹس پچھلے 4-5 سیزن سے ٹاپ 5 وکٹ ٹیکرز میں ہوتے ہیں. وہ 2018 میں انگلینڈ گئے, بغیر کھیلے آ گئے. 2019 میں آسٹریلیا گئے, بغیر کھیلے آ گئے. اب وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. نعمان علی 15-16 ٹیسٹ میچ کھیل گئے, وہ شاید صرف اپینڈکس کا آپریشن کرانے آسٹریلیا گئے. سارے علاج کرانے گئے, وہ علاج ہی کروانے گئے. ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ ناانصافی ہوئی کہ اگر آپ کے پاس وہ فرسٹ ٹیسٹ میں اویلیبل تھے تو ان کو فرسٹ ٹیسٹ میں کھلانا چاہیے تھا, لیکن اب وہ واپس آئیں گے بغیر کھیلے. تو نواز اگین بڑا ڈیبیٹیبل ڈیسیشن ہے, اور اگر یہ اس کا ریزن ہے کہ اس کے پاس ویزا لگے ہوئے تھے تو بہت سے ہمارے اور کرکٹرز کے آسٹریلیا کے ویزا لگے, ان کو بالکل صحیح ہے. اچھا, یہ تو لیٹس ایڈریس دی ایلیفنٹ ان دا روم, دا فیلڈنگ. کیونکہ اگر آپ کے پاس پیسر نہیں ہے, اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے, آپشن نہیں ہے. اس وقت آپ کے پاس کوالٹی اسپیشلسٹ اسپنر نہیں ہے, اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے, آپ کے پاس اس وقت آپشن نہیں ہے. لیکن کیچز گرانے میں یہ پوری آپ کی غلطی ہے, اور پرتھ میں بھی ایسا ہوا, میلبرن میں بھی یہی ہے. تو ڈراپ کیچز آپ کو دکھاتے ہیں, پھر اس پر بات کریں گے. جی ہاں, دونوں میچز میں ایک چیز کنسسٹنٹ ہے, پور فیلڈنگ. عبداللہ نے پہلے ٹیسٹ میچ میں جو کیچ چھوڑا تھا بہت ہائی تھا, لیکن انہوں نے گیند کی طرف نہیں دیکھا. آج بھی انہوں نے گیند کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے, وہ کیچ پکڑتے ہوئے پتہ نہیں کس طرف دیکھ رہے تھے کہ ان کے ہاتھ پہ اوپر کی طرف ہتھیلی پہ لگی اور گیند نیچے گر گئی. تو ان کو سیکھنا پڑے گا, اچھے کرکٹر ہیں وہ, ان کو اپنی فیلڈنگ میں امپروومنٹ لانی پڑے گی. اگر وہ 2 کیچ چھوڑتے ہیں اور 40 رن بناتے ہیں تو ناٹ ورتھ. اور آسٹریلیا ہو گئی آج, آسٹریلیا 100 نہیں کیا, کیونکہ آج وارنر پتہ نہیں کیوں اتنی جلدی آؤٹ ہو گیا, وہ بھی ایسی گیند پہ لنچ کے قریب. وہ کبھی بھی اس طرح آؤٹ نہیں ہوتا, وہ ریگریٹ کرے گا. اور اس کا ظاہر سیکنڈ لاسٹ ٹیسٹ میچ ہے تو اس کو بڑا اسکور کرنا بھی تھا. لیکن آسٹریلیا نیوزی لینڈ انگلینڈ ذرا ڈیفیکلٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں کیچ پکڑنے کے لیے. مجھے یاد ہے
پچھلے سال نیوزی لینڈ میں بنگلہ دیش کے کھلاڑیوں نے بڑے کیچ چھوڑے تو ان کے اسپنر ہیں ناسم احمد، ان کو جب پریس کانفرنس میں آیا انہوں نے 2 یا 3 آؤٹ کیے ہوئے تھے، تو جب وہ پریس کانفرنس میں آیا ان سے پوچھا کہ بنگلہ دیشی کرکٹرز کیوں اتنے کیچ چھوڑ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہاں ماحول آسمان اتنا صاف ہے، ہم کو گیند بہت بڑا نظر آتا ہے اور اتنا صاف نظر آتا ہے کہ ہم سے ویژن ہی ڈفرینٹ ہے، ویژن ہی ڈفرینٹ ہے۔ اچھا، دس از دا لاسٹ ٹیسٹ میچ آف دا ایئر، اور بریک پہ جانے سے پہلے واٹ اے ایئر عثمان خواجہ از ہیونگ۔ بالکل کمال کا، انہوں نے جب سے وہ کم بیک ہوا ہے، ان کا ایشز میں کم بیک ہوا تھا، سینچری ان ایچ اننگز، وہ بھی ٹریوس ہیڈ کو کووڈ ہو گیا تھا تو وہ آئے، کووڈ نے بڑے کرکٹرز کا جہاں نقصان کیا بڑے کرکٹرز کا فائدہ بھی کیا ہے، اور وہ آئے اور انہوں نے اس طرح چھا گئے، انہوں نے ایشز میں بھی بڑی اچھی بیٹنگ کی، وہ ہوم کنڈیشنز میں بھی اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں، وہ انڈیا میں بھی جا کے اچھی بیٹنگ کرتے ہیں، اور پھر ان کا ریزالو وہ دیکھیں، اچھے کرکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے ہیومن بھی ہے، ایک اسٹیپ آگے گئے وہ آئی سی سی سے، آئی سی سی نے انہیں لوگو لگانے سے روکا، انہوں نے آج اپنی بچی کا نام شو پر لکھا عائشہ، وچ شوڈ سمپیتھی ود دا کڈز ان غازہ۔ واہ زبردست، تو ایک کیریکٹر وائز بھی اسٹرانگ ہے اور بیٹنگ بھی اپنی بڑی انجوائے کر رہے ہیں۔ آج ہی ایک اسٹارٹ میچ کے نے دیکھا جس میں تھا کہ ساؤتھ افریقہ کی پوری ٹیم نے اتنی ٹیسٹ کرکٹ میں اس سال بالیں نہیں کھیلی ہیں جتنی عثمان خواجہ نے کھیل لی ہیں، تو بڑا اوپنر کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے زبردست زیادہ بالنگ۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہاں لیتے ہیں ایک بریک، ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، کہیں مت جائیے گا، ول بی رائٹ بیک۔ Glad to have you back once again to Sports Room، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم باکسنگ ڈے ٹیسٹ میچ کی بات کر رہے تھے، پہلے دن کا کھیل آج مکمل ہوا، میچ سٹارٹ ہونے سے پہلے وہاں میلے کا سما تھا اور ہمارے نمائندہ وہاں موجود تھے عقیل سید جنہوں نے پورے دن یہ کوریج کی ہے، اس حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ رپورٹ۔ باکسنگ ڈے ٹیسٹ کے پہلے روز کرکٹ میلے نے سما باندھ دیا۔ پاکستان کو ضرورت ہے کچھ اسٹرینتھ کی، تو ہاک از ریڈی ٹو سپورٹ پاکستان۔ پاکستان زندہ باد۔ میں بہت خوش ہوں سب سے مل کر، اینڈ میچ دیکھنے کا بہت خوشی بھی ملی۔ ہسٹورک مومنٹ ہم کے لیے، اس لیے ہم آئے یو کے سے۔ پاکستانی گانے، فینس کا خوب ہلا گلا، مداحوں نے رقص کا بھی تڑکا لگایا، پاکستانی خوابوں کے سٹالز لگائے گئے، شائقین نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے فیسٹیول کو 4 چاند لگا دیا۔ بارش نے میچ سے متاثر کیا لیکن فینس کا جوش کم نہ کر سکی۔ یہ تو بات ہو گئی باکسنگ ڈے ٹیسٹ میچ کے حوالے سے۔ موونگ آن بات کریں گے، پی سی بی نے اپنا نیا پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹیم ڈائریکٹر محمد حفیظ کا کہنا ہے کہ سب اکیڈمیز بنائی جائیں گی، انڈر 19 کھلاڑیوں کو مالی معاوضت بھی کی جائے گی، تو آپ کو دکھاتے کہ حفیظ کا کیا کہنا تھا۔ شاید صاحب گریٹ آئیڈیا، میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ بچوں کو بھی کچھ فائنینشیل سپورٹ ملنی چاہیے تاکہ ان کو بھی انکریجمنٹ حاصل ہو۔ پاکستان کو اگر انٹرنیشنل کرکٹ میں آگے جانا ہے تو اس طرح کے بہت سارے ڈیولپمنٹ پروگرام کرنے چاہیے، اچھا قدم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان بچوں کی ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ میں اکیڈمی میں گیا تھا تو وہاں ڈوپنگ اور میچ فکسنگ کا بکلیٹ 3 گھنٹے کی تلاش کے باوجود بھی نہیں ملا تھا۔ تو اس طرح کی ایجوکیشن نہیں ہوگی تو کرکٹرز پھر گڑھوں میں گریں گے۔ ایجوکیشن، گرومنگ، پھر اس کے بعد فائنینشیل سپورٹ، تو اچھا قدم ہے پی سی بی کا۔ اللہ کرے کنٹینیوٹی رہے، تسلسل رہے اور انہیں موقع دیا جائے کام کرنے۔ بالکل صحیح ہے، اور ساتھ ساتھ کیونکہ محمد حفیظ کا ذکر ہوا ہے تو ابھی ایک خبر چل رہی ہے کہ انہوں نے ایک فائن رکھا ہے $500 کا، اگر کوئی کھلاڑی سوتا ہوا دکھا یا ٹیم میں ٹیم مین کی طرح نہ دکھا، اکیلا بیٹھا ہوا، تو ایسا اس بات میں کچھ حقیقت ہے؟ بالکل ہے، میں نے ملٹیپل سورسز سے پتا کیا، انہوں نے کینبرا میں یہ باتیں کی تھیں۔ عجیب و غریب سی چیز ہے، کوئی کھلاڑی گراؤنڈ میں اگر سو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی تو کمٹمنٹ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی کھلاڑی گراؤنڈ میں سو رہا ہے تو پھر اس کے اوپر فائن لگنا ضروری ہے، لیکن اس طرح کی باتیں پھر سامنے آ جانا، پریس میں آنا، وہ غلط ہے، اور پھر ایک طرح سے اس سے پلیئرز کے اوپر تھوڑا پریشر بڑھتا ہے۔ چلتے چلتے ناظرین آپ کو یہ بتائیں کہ فارمر کرکٹر یاسر عرفات جو ہے ہائی پرفارمنس کوچ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ بہت ہی زبردست فیصلہ ہے بیکاز ان کے 3 ٹیسٹ میچ، 11 ون ڈے اور 13 T20 انٹرنیشنل کے علاوہ انہوں نے لیول 4 کوچنگ کی ہوئی ہے، اور فرسٹ پاکستانی ٹیسٹ کرکٹر ٹو ڈو سو فرام ECB، تو یہ بڑی زبردست بات ہے اور امید کرتے ہیں کہ یاسر اس میں کامیاب ہو، کام بھی کرنے دیا جائے انہیں اور یہ تسلسل رہے۔ بالکل ایٹ لیسٹ T20 ورلڈ کپ تک تو رہے۔ ٹھیک ہے، بہت شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تھے آج کے پروگرام میں، بس اتنا ہی۔ دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔